अगला हम दूसरी बुनियादी नबूवत का मुताला करेंगे, यस्सु की जैतून के पहाड़ पर मनादी, जो दानियल के 70 हफ्तों की बुनियाद पर अस्तवार है। ये मत्ती के 24, मरकस के 13 और लूका के 21 बाब में है। यस्सु की दी गई मुकम्मल तालीम हासिल करने के लिए आपको इन 3 अंजीलों को हम आहंग करना होगा। नबूवत का पस मंजर इसराइल के रहनुमाओं की तरफ से यस्सु को मसीह के तौर पर रद्द करना है। मत्ती के 23 बाब उसकी 38 आयत के साथ इख्तिताम करते हुए यस्सु ने इसके लिए इसराइल पर फैसला सुनाया, जहां वो कहता है कि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से मुझे फिर हरगिज न देखोगे, जब तक न कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। वो कहता है वो इसराइल को छोड़ रहा है क्योंकि उन्होंने इसे रद्द कर दिया, लेकिन वादा करता है कि जब इसके रहनुमा इसे मसीह के तौर पर खुशामदीद कहेंगे तो वो इसराइल के पास वापस आ जाएगा। फिर मत्ती 24 बाब उसकी पहली आयत कहती है, और यस्सु हैकल से निकलकर जा रहा था। ये एक अलामती अमल था, खुदा का जलाल हैकल को छोड़ रहा था। पहली आयत कहती है, उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। वो नहीं समझते थे कि वो क्या कर रहा है। वो हैकल की अजमत की तरफ इशारा करके उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। ये दुनिया के अजायबात में से एक था जो हेरोदीस ने बनवाया था। दूसरी आयत में यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। ये हैरत अंगेज नबूवत 38 साल बाद लफ्जी तौर पर पूरी हुई, जब रूमियों ने 70 ईस्वी में हैकल को तबाह कर दिया। आज हैकल के पहाड़ पर एक भी पत्थर बाकी नहीं बचा, और आप इन पत्थरों को देख भी सकते हैं जो नीचे सड़क पर फेंके गए थे। क्यों? ये सारी तबाही क्यों गैर मामूली है? सबसे पहले रूमी बागी यहूदियों पर इस कदर गुस्से में थे कि वो हैकल को कोई निशान न छोड़कर इन्हें सजा देना चाहते थे। इसके अलावा हैकल में इतना सोना था जो आग पर पिघलकर पत्थरों के दरमियान के तमाम शगाफ में जा गिरा था कि तमाम सोना निकालने के लिए इन्हें एक एक पत्थर को अलग करना पड़ा। पस नबूवत का सियाको सबाग इसराइल का मसीह को रद्द करना और इसराइल के लिए इसके नताइज हैं। इसकी नबूवत इस बात की वजाहत करती है कि इसके नतीजे में इस नस्ल के लिए और वक्त के आखिर में आने वाली नस्ल के लिए क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे दानियल के 70 हफ्तों में यस्सु ने 2 मुस्तकबिल के फैसले के अदवार को बयान किया है। सबसे पहले 22 से 73 ईस्वी की यहूदी जंग, जब हैकल को तबाह कर दिया गया था, और फिर मुसीबत के दिन जब मुखालिफ मसीह अपनी मकरू चीजों को दोबारा तामीर शुदा हैकल में डालेगा। हैकल की तबाही की इस नबूवत की वजह से शागिर्दों ने उससे 3 सवालात किए, और नबूवत की पूरी गुफ्तगू में खुदावंद यस्सु मसीह ने इन 3 सवालात का जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गुफ्तगू की पूरी साख्त को फराहम करता है। तीसरी आयत कहती है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमको बता ये बातें कब होंगी, और दूसरा, और तेरे आने, और तीसरा, दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा। हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम नबूवतों पर गौर करेंगे, यस्सु इन 3 सवालों का तरतीब से जवाब देगा। पहला सवाल, हमें बता ये बातें कब होंगी। पहले हैकल की तबाही की तरफ इशारा था जिसके बारे में वो बात कर रहा था। अब लूका की 21 बाब की 7 आयत में वो इजाफा करता है, और जब वो होने को हों उस वक्त का क्या निशान है। अब इन तमाम सवालात में कुलीदी लफ्ज निशान है। उन्होंने इन निशानात के बारे में पूछा जो इन 3 अलग अलग वाकयात में से हर एक से पहले आएंगे। अहम वाक़ये से पहले आने वाले निशानात को जानना आपकी इसके लिए तैयारी में मदद करता है। चुनाचा यस्सु मसीह ने इन 3 सवालों के जवाब तरतीब से दिए। यस्सु ने पहले सवाल का जवाब दिया जो ये था कि क्या निशान है कि हैकल तबाह होने वाली है। उसने लूका के 21 बाब की 20 आयत से जवाब दिया। उसने कहा, गौर से सुने, फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। कोई चीज जिसे आप देख सकते हैं निशानी है, तो निशानी ये थी कि यरूशलेम फौजों से घिरा हुआ है। तब वो जान लेंगे कि हैकल की तबाही जल्द होने वाली है। लूका 21 बाब की 21 आयत में उसने अपना तजवीज करदा अमल बताया। सुनिए, उस वक्त जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हों बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों शहर में न जाएं। ऐसा लगता है कि निशान बहुत मददगार नहीं था, क्योंकि यरूशलेम में रहने वालों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यरूशलेम घिरा हुआ है और वो फौजों से कैसे बच सकते हैं। दरअसल रूम के साथ यहूदियों की जंग के शुरू में पूरी मसीही बरादरी को इस निशान ने बचाया। जब रोमियों ने 28 ईस्वी में यरूशलेम का मुहासरा किया था, लेकिन ये नाकस मंसूबाबंदी मुहासरा था क्योंकि इनकी सप्लाई लाइनें इनको बरकरार रखने के लिए बहुत कमजोर थीं। चुनाचा रूमी वापस कैसरिया की तरफ चले गए। अजीजों, मेरे साथ रहिए और गौर से सुनिए।
اب اس ابتدائی فتح نے یہودیوں کو ایک غلط اعتماد دیا۔ یسوع کا خبردار کرنے کے لیے یہ نشان تھا، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ 68 عیسوی میں یردن میں دبکلس کے علاقے میں حفاظت کے لیے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد 70 عیسوی میں رومی واپس آئے اور شہر اور ہیکل کو تباہ کر دیا، جیسا کہ یسوع نے نبوت کی تھی۔ 22 اور 23 آیت میں یسوع نے وضاحت کی، کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سے سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی۔ ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہوگا۔ غور سے سنیں۔ یسوع نے کہا کہ اسرائیل پر فیصلے کا ذریعہ رومی تھے، اس کی وجہ اس کا مسیح کو رد کرنا تھا۔ مزید یہ کہ اس نے اشارہ کیا یہ نبوت کی تکمیل ہوگی۔ وہ یقیناً دانیل کے 70 ہفتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ دانیل 9 باب 26 آیت نبوت کرتی ہے کہ مسیح کی قربانی کی موت کے بعد اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات؟ یسوع نے پھر لوکا 21 باب کی 24 آیت میں بیان کیا، اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے، اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتی رہیں گی۔ اور غور کریں، یہ پورا ہوا۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ اسرائیل قوموں میں بکھر گیا اور یروشلم غیر قوموں کے زیر اختیار آ گیا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس وقت تک رہے گا جب تک کہ غیر قوموں کا زمانہ پورا نہ ہو جائے۔ اس طرح اسرائیل پر ایک نظم و ضبط کے طور پر خدا نے یروشلم پر غیر قوموں کے غلبہ کا ایک مقررہ وقت طے کیا، اور جب یہ ختم ہو جائے گا اسرائیل اس کے ملک میں ایک قوم کے طور پر دوبارہ بحال ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ اختیار مل جائے گا۔ یہ بھی 1948 میں اسرائیل کے ایک قوم کے طور پر دوبارہ جنم لینے سے اور پھر 1967 میں یروشلم پر دوبارہ تاریخی قبضے سے پورا ہوا۔ اس طرح اب غیر قوموں کا زمانہ پورا ہو چکا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب ہم یقینی طور پر آخری زمانے میں رہ رہے ہیں۔ بعد میں اس نبوت میں یسوع اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اسرائیل کی یہ بحالی اس بات کی اہم نشانی ہے کہ ہم آخری وقت میں رہ رہے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب دینے کے بعد یسوع دوسرے سوال کی طرف بڑھتا ہے، جو یہ تھا، تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ تو کب اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے قدرت اور جلال میں واپس آنے والا ہے؟ تیرے آنے سے پہلے کون سے واقعات رونما ہوں گے؟ اور یسوع نے متی 7 باب کی 24 سے 31 آیت میں دوسرے سوال کا جواب دیا، جہاں اس نے دوسری آمد تک مصیبت کے دنوں میں ہونے والے واقعات کی وضاحت کی۔ مصیبت کے دن کی واپسی سے عین پہلے وقت کا ایک انوکھا دور ہے، اس لیے مصیبت کے دنوں کے تمام خاص واقعات دوسری آمد کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ درمیان میں اور مصیبت کے دن کے آخر میں کیا ہوگا، نہ کہ اس کے بدلے میں۔ چنانچہ یسوع نے دوسری آمد کی نشانیاں یہ بیان کرتے ہوئے بتائیں کہ شروع میں، درمیان میں اور مصیبت کے دنوں کے آخر میں کیا ہوگا، بلکہ پہلے متی 24 باب کی 4 سے 6 آیت میں اس نے انہیں اس موجودہ کلیسیائی دور کی عمومی خصوصیت بتا کر یہ بتایا کہ دوسری آمد کی نشانیاں کیا نہیں ہوں گی۔ پھر میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ یہاں آخر کے لیے لفظ ٹیلوس ہے، جس کا مطلب ہے آخری اختتامی نقطہ، یعنی 1 بلین سے زیادہ لوگ جو مصیبت کے دن اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوں گے۔ لیکن مسیح برائی کو، زمین کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا، لہٰذا جھوٹے مسیح، جھوٹے مذاہب، تنازعات اور جنگیں چرچ کے دور میں جاری رہیں گی۔ لیکن یہ اس بات کی نشانیاں نہیں ہیں کہ دوسری آمد قریب ہے۔ وہ اپنی واپسی سے سچے ایمانداروں کو نجات دے گا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ بتایا کہ آخر کی نشانیاں کیا نہیں ہیں۔ تو 7ویں اور 8ویں آیت میں یسوع بیان کرتا ہے کہ دوسری آمد کی نشانیاں کیا ہیں۔ وہ مصیبت کے دنوں کے آغاز کو درد ذہ کا آغاز قرار دیتا ہے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبت کا شروع ہوں گی۔ اب ہمیں درد ذہ کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درد ذہ کے وقت کا آغاز مصیبت کے دنوں کا آغاز ہے۔ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ زمین پر خدا کی بادشاہت ہے۔ درد ذہ پیدائش کے خلاف مزاحمت کرنے والا گناہ کا نتیجہ ہے۔
اس طرح مصیبت کے دن ایک خاص وقت ہے جب بادشاہت زمین پر زور پکڑ رہی ہوگی۔ اس طرح یہ فیصلے کا وقت ہے، یہ بڑھتی ہوئی نشانیاں اور مشکلات کا ایک وقت طے کرتا ہے جو درد ذے کے وقت عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح مصیبت کے دنوں کا درد ذے اس وقت تک بڑھتا جائے گا جب تک کہ بادشاہت مسیح کی دوسری آمد پر ظاہر نہ ہو جائے۔ اس طرح مصیبت کے دنوں کا آغاز زندگی کے ہر شعبے میں مشکلات سے ہوتا ہے جو اچانک سب ایک ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور درد ذے کی طرح شدت سے بڑھتے ہوئے اختتام تک جاری رہتے ہیں۔ یہ وہ اچانک تباہی ہے جس کے بارے میں پہلا تسلنیکیوں 5 باب 2 اور 3 آیت بات کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ وہ بچ نہیں پائیں گے کیونکہ مصیبت کے دنوں کا درد ذے پوری زمین پر شروع ہوگا۔ درد ذے کے آغاز کی یسوع کی وضاحت مکاشفہ کے 6 باب میں یوحنا کی مصیبت کے دنوں کے آغاز کے بیان کے متوازی ہے۔ جب 7 مہروں والا طومار کھلنا شروع ہوتا ہے تو مہریں یا درد ذے ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس خلل کو بیان کرتے ہیں جو پوری زمین میں زندگی کے دائرے میں ہوتا ہے، جو مصیبت کے دنوں کے دوران جاری رہتا ہے اور مصیبت کے دنوں کے آخر تک شدت میں بڑھتا جاتا ہے۔ یسوع کی طرف سے ذکر کیا گیا پہلا درد ذے عالمی سطح پر جنگ ہے، اور یہ 8 آیت میں ہے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور یہ ایک عبرانی محاورہ ہے جو عالمی جنگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو مصیبت کے دن دنیا بھر میں تنازعات کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ یہ اپوکلپس کے پہلے 2 گھوڑ سواروں کے مساوی ہے۔ پہلی مہر سفید گھوڑے پر گھوڑ سوار کو جاری کرتا ہے، مخالف مسیح جو فتح کے لیے نکلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عالمی جنگ اور خون ریزی پہلے سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، جسے دوسری مہر کے ذریعے بیان کیا گیا جو سرخ گھوڑے اور گھوڑ سوار کو جاری کرتا ہے۔ یسوع نے 7 آیت میں دوسرا درد ذے کا ذکر کیا جو کہ عالمی قحط ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مختلف جگہوں پر قحط پڑے گا، اور یہ تیسری مہر کے مساوی ہے۔ مکاشفہ کے 6 باب میں کالے گھوڑے پر گھوڑ سوار، اس میں عالمی پیمانے پر پورے معاشی نظام کی تباہی شامل ہے۔ متی 7 باب کی 24 آیت میں تیسرا درد ذے مختلف جگہوں پر بیماریوں کا پھیلنا ہے۔ ایک بار پھر یہ عالمی سطح پر ہے، نہ کہ صرف مقامی سطح پر۔ یہ چوتھی مہر کے مساوی ہے۔ پیلے گھوڑے پر گھوڑ سوار، 4 میں سے 1 انسان صرف چند سالوں میں بیماری اور بھوک سے لڑتے لڑتے ہلاک ہو جائیں گے، یعنی 1 بلین سے زیادہ لوگ جو مصیبت کے دن اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوں گے۔ اگلا درد ذے متی 24 کی 9 سے 12 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو برائی کی ایک بڑی لہر جاری ہوگی جو بڑے مذہبی فریب، لاقانونیت اور دنیا بھر میں ایمانداروں کے ظلم و ستم سے ظاہر ہوگی۔ پھر متی 24 کی 13 آیت میں یسوع نے حوصلہ افزائی کے الفاظ کہے ہیں کہ یہ حالات ہمیشہ کے لیے غالب نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ اپنی دوسری آمد سے مصیبت کے دنوں کو اپنے انجام تک پہنچا دے گا، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا، غور سے سنے، وہ نجات پائے گا، یعنی مسیح کی واپسی۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے یہ حالات مصیبت کے دنوں کے خاتمے تک جاری رہیں گے، لیکن مسیح برائی کو، زمین کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ اپنی واپسی سے سچے ایمانداروں کو نجات دے گا۔ جو اس سب کے دوران خدا کے ساتھ سچے رہیں گے وہی بچیں گے۔ اگلے درد ذے کو بونچال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر قدرت کے جھٹکوں کی بات کرتا ہے، اور لوکا 21 کی 11 آیت آسمان سے خوف اور عظیم نشانیوں کی بات کرتی ہے، اور لوکا 21 کی 25 آیت کہتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اسی لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور یہ نیچے زمین پر اور اوپر آسمانوں دونوں میں قدرت اور ایک عالمی خلل کی بات کرتا ہے۔
جو مکاشفہ 12 کی 16 اور 17 آیت میں چھٹی مہر کے مساوی ہے۔ اگرچہ مکاشفہ کے چھٹے باب کی تفصیل دوسری آمد سے عین پہلے قدرت کے شدید ترین ارتاش کو بیان کرتی ہے، درد ذیل کی نوعیت سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں مصیبت کے دنوں کے آغاز سے ہی شروع ہو جائیں گی اور پھر آخر تک اپنے عروج کو پہنچیں گی۔ مکاشفہ کے چھٹے باب میں مہریں تباہی کے بڑے پیمانے کو ظاہر کرتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو پہلے کبھی ہوا ہے۔ یہ چیزیں مصیبت کے دنوں کے آغاز میں اچانک اور یکسر وقوع پذیر ہوں گی اور اس کے آخر تک اس طرح جاری رہیں گی کہ سابقہ آفتیں اس کے مقابلے میں معمولی نظر آئیں گی۔ دنیا مقامی جنگوں، مقامی قحطوں، مقامی زلزلوں کی عادی ہے، لیکن مصیبت کے دنوں میں یہ پوری دنیا کے پیمانے پر پھیل جائیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ تاریخ میں خوفناک چیزیں رونما ہوئی ہیں، لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک عورت کو حمل کے دوران میں کچھ درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہ درد ذیل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ظاہر کرتی ہے کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی مصیبت کے چند سالوں میں خوفناک ہو جائیں گی اور اسے ایک منفرد وقت کے طور پر نشان زد کرتی ہیں۔ جس طرح ایک عورت جانتی ہے کہ درد ذیل کب ہوگا، اسی طرح مصیبت کے دنوں کا آغاز بہت ڈرامائی انداز میں ہوگا اور یہ عالمی سطح پر ہوگا۔ یہ درد ذیل کا آغاز خاتمے کی پہلی نشانی ہے جو کہ مسیح کی دوسری آمد ہے۔ عزیزوں، میرے ساتھ رہیں اور غور سے سنیں۔ 14 آیت میں یسوع ہمیں بتاتا ہے کہ ان تمام درد ذیل کے درمیان خدا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کا اپنا مقصد پورا کرے گا۔ اس نے کہا، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ مصیبت کے دنوں میں خوشخبری کی عالمی منادی ہوگی جو کہ 1,44,000 یہودی مبشروں اور 2 گواہوں کے ذریعے شروع کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں ایک شاندار روح کی فصل کاٹی جائے گی، اور یہ مکاشفہ 7 باب کا موضوع ہے۔ جب تمام مسیحی اٹھائے جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو اچانک احساس ہو جائے گا کہ وہ صحیح تھے، دیکھیں کہ ہم صحیح تھے، بہت سے لوگ مصیبت کے دنوں میں جلد بچ جائیں گے اور تمام دنیا میں خوشخبری کی تبلیغ کی جائے گی۔ مرکز 13 باب کی 10 آیت اس طرح کہتی ہے، اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے گی۔ تاہم یہ آیت کلیسیائی دور میں انجیلی بشارت کے بارے میں بات کر رہی ہے، لہٰذا کلیسیائی دور میں خوشخبری کی منادی تمام اقوام میں کی جائے گی۔ اور پھر مصیبت کے دنوں میں بھی خداوند یسوع مسیح نے مصیبت کے درمیان اور پھر اس کے آخر کی خاص نشانیاں بتائیں۔ اگر آپ ان نشانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر اس پر غور کیجیے۔ اب اس کے درمیان پر غور کرتے ہیں۔ اگلا متی 24 کی 15 آیت میں یسوع نے مصیبت کے دنوں کے بیچ میں ہونے کی نشانی ظاہر کی ہے، اجاڑنے والی مکروہ چیز۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو۔ یسوع ہمیں دوبارہ دانیل کے 70 ہفتوں کا حوالہ دے رہا ہے، جہاں دانیل 9 باب کی 27ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ 70 ہفتے کے وسط میں مخالف مسیح اسرائیل کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ دے گا اور ہیکل میں اجاڑنے والی مکروہ چیز قائم کرے گا۔ یہ ختم ہونے سے 3.5 سال پہلے ہوگا۔ یہ تو آخر کی نشانی ہے۔ پھر 16 آیت میں یسوع نے ایماندار یہودیوں کو بتایا کہ جب وہ یہ نشان دیکھیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ جب تم یہ مکروہ چیز دیکھو جو یہودیہ میں ہوں، وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ اسرائیل اور دنیا بھر میں بہت سے لوگ مصیبت کے پہلے آدھے حصے میں ایماندار بن جائیں گے، اور خدا اسرائیل کے باقی ماندہ ایمانداروں کو مخالف مسیح سے بچنے کا موقع فراہم کرے گا، اور وہ یردن کے پہاڑوں میں محفوظ جگہ پر بھاگ جائیں گے۔ اس کی تصویر مکاشفہ کے 12 باب میں ایک عورت کے ذریعے سے دی گئی ہے جو اژدہا سے بھاگ کر بیابان میں جاتی ہے، جہاں اسے 3.5 سال تک محفوظ رکھا جاتا ہے۔ 21 آیت میں یسوع نے وضاحت کی کہ ان کا بھاگ جانا کیوں ضروری تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ جبکہ مصیبت کے دن 7 سال کے لیے ہیں، اس کے دوسرے آدھے حصے کو عظیم مصیبت کے دن کہا جاتا ہے، اور یہ 3.5 سال تاریخ کے بدترین وقت ہوں گے جو پہلے 3.5 سالوں سے کہیں زیادہ بدتر ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب مخالف مسیح عالمی امر بن جائے گا اور حیوان کا نشان ظاہر کرے گا۔ متی 24 باب کی 22 آیت یسوع بتاتا ہے کہ یہ کتنا برا ہوگا۔ اس نے کہا، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ جب تک خداوند اپنی ذاتی واپسی کے ذریعے مصیبت کے دنوں کو اپنے انجام تک نہیں پہنچاتا تو زمین پر ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ سیاق و سباق سے چنے ہوئے لوگوں کو بنیادی طور پر اسرائیل کا حوالہ دینا چاہیے۔ شیطان اور مخالف مسیح کا ایجنڈا اسرائیل کو نیست و نابود کرنا ہے، اور اس طرح خدا کو زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرنے سے روکنا ہے۔ اگر اسرائیل تباہ ہو جائے تو خدا کا کلام ٹوٹ جائے گا اور شیطان جیت جائے گا۔
یہی وجہ ہے کہ مخالف مسیح دنیا کی تمام اقوام کو مجدون کی جنگ کے لیے اسرائیل کے خلاف جمع کرتا ہے۔ متی 24 باب کی 22 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع اسرائیل کی خاطر ایک چنی ہوئی قوم کو بچانے کے لیے واپس آئے گا، کیونکہ وہ ہر مجدون اور مکمل تباہی کے دہانے پر ہوں گے۔ اس سے پہلے دیکھیں زیتون کے پہاڑ پر پیغام میں ہم نے دیکھا کہ یسوع نے نبوت کی تھی کہ اسرائیل قوموں میں بکھر جائے گا، لیکن اس سے زمین میں ایک قوم کے طور پر اس کی بحالی کی بھی نبوت کی تھی۔ لوکا 21 کی 24 آیت میں، جو کہ حالیہ تاریخ میں پورا ہو چکا ہے، کہ قوموں سے اسرائیل کا یہ دوبارہ جمع ہونا مصیبت کے دنوں سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع نے لوکا 21 کی 24 آیت میں غیر قوموں کے زمانے کے خاتمے کے بارے میں بات کرنے کے لیے فوراً بعد اگلی آیات میں مصیبت کے دنوں کو بیان کیا ہے۔ دانیل 9 باب 27 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مخالف مسیح مصیبت کے دنوں کے آغاز کے قریب اسرائیل کے ساتھ ایک عہد کرے گا اور اسرائیل کو ایک قوم بننے کی ضرورت ہوگی۔ پھر اس کی مزید تصدیق متی 24 کی 15 سے 16 آیت میں یسوع کے الفاظ سے ہوتی ہے، جس میں اس نے اسرائیل کو ہدایت دی کہ مصیبت کے دنوں کے درمیان کیا کرنا ہے۔ بہت سی دوسری نبوتیں بھی یہ مانتی ہیں کہ اسرائیل دوبارہ سرزمین پر واپس آ گیا ہے، اس لیے اسرائیل کا ایک قوم کے طور پر دوبارہ جنم لینا اس بات کی ایک بڑی نشانی ہے کہ ہم وقت کے آخر میں ہیں۔ عظیم نبوتی ڈرامے کے آخری عمل کے لیے اسٹیج ترتیب دیا گیا ہے۔ اگلا، یسوع نے مصیبت کے دنوں کے خاتمے کے قریب آخری نشانیوں کو اپنی دوسری آمد سے ٹھیک پہلے بیان کیا۔ پہلے 23 سے 26 آیت میں اس نے اپنی دوسری آمد کے بارے میں کچھ غلط خیالات کو بیان کیا۔ یہ اس کی پہلی آمد کی طرح نہیں ہوگا جب وہ معجزات کرنے والے نبی کے طور پر آیا تھا، جو کہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا مسیح ہوگا۔ اور جو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو زمین پر رہنے والے کسی نام نہاد مسیح کی طرف اشارہ کرے، وہ جھوٹا نبی ہوگا۔ 27 آیت میں یسوع بیان کرتا ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو وہ اس کی قدرت اور جلال میں آئے گا، لہٰذا آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ آ گیا ہے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ 28 آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کب واپس آئے گا۔ اس نے کہا، جہاں مردار ہیں وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے۔ یہ مجدون کی جنگ کا حوالہ ہے۔ مردار اسرائیل ہے، جمع ہونے والے گدھ دنیا کی تمام فوجیں ہیں جو مخالف مسیح کی طرف سے مردار کو کھانے کے لیے جمع ہوں گے۔ اس طرح چونکہ مسیح اپنی چنی ہوئی قوم اسرائیل کو بچانے کے لیے واپس آئے گا، اسی لیے وہ وہاں واپس آئے گا جہاں گدھ مردار کو کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اسرائیل کی سرزمین، ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل برباد ہو جائے گا، لیکن وہ یسوع کو اسے بچانے کے لیے پکار رہے ہوں گے اور وہ واپس آئے گا، تب وہ ان فوجوں کو تباہ کر دے گا۔ یسوع نیو یارک یا لندن نہیں بلکہ یروشلم اسرائیل میں آئے گا۔ اس لیے اس کی آمد کے قریب ہونے کی ایک اور نشانی یہ ہوگی کہ اسرائیل کو برباد کرنے کے لیے ایک بڑی کثیر القومی قوت جمع ہوگی۔ اس کی آمد سے 2 دن پہلے اگلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج، چاند اور ستارے مکمل طور پر تاریک ہو جائیں گے۔ 29 آیت کہتی ہے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ وہ کائنات کی تمام روشنیاں بند کر دے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تمام تخلیق شدہ روشنیاں عاجزی کے ساتھ اپنا سر جھکا لیں گی، کیونکہ حقیقی تخلیق شدہ روشنی ظاہر ہونے والی ہے۔ اس عظیم اور شاندار دن پر صرف اس کا جلال چمکے گا اور ظاہر ہوگا۔ اسی دن روشنی کا واحد ذریعہ خدا کا جلال ہوگا جو مسیح کے ذریعے چمکے گا۔ اس آیت میں مزید بیان کیا گیا ہے کہ عزیزو یہاں مرقوم ہے کہ اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اور اگلی نشانی سنیے، کائنات کا ہلنا ہے۔ جب یہودا کا شیر آسمان سے نکلے گا تو وہ گرجے گا، جہاں ایک زبردست جنگ کی آواز ہوگی اور پوری کائنات ہل جائے گی۔ پھر اس کے ذاتی ظہور سے فوراً پہلے آنے والا آخری نشان، جو اس کے لرزتے جلال کا مظہر ہے، جو اس کی حملہ آور فوج کا پرچم ہوگا۔ متی 24 کی 30 آیت کہتی ہے، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ اور یہ ان نشانیوں کی ترتیب کو مکمل کرتا ہے جو اس کی دوسری آمد تک لے جاتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی نشانیاں پرانے عہد نامے کے انبیاء، خاص طور پر یوئیل کے ذریعے نازل ہوئی تھیں۔ یوئیل 2 باب 10 اور 11 آیت کہتی ہے، ان کے سامنے زمین و آسمان کانپتے اور تھر تھر آتے ہیں،
सूरज और चांद, तारीख और सितारे बेनूर हो जाते हैं और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम निहायत खौफनाक है, कौन उसको बर्दाश्त कर सकता है। ये खुदावंद की फौज है जो आसमान से आती है। मुकाशफा का 9 बाब इसे जाहिर करता है कि यस्सु एक सफेद घोड़े पर सवार है और इसके साथ इसकी फौज घोड़ों पर सवार है, और हम आसमान और जमीन पर आने वाली इस फौज का हिस्सा होंगे। जब कोई फौज जंग में जाती है तो बड़ी आवाज में ललकारती है, और खुदावंद की आवाज आसमानों और जमीन को हिलाकर रख देगी, और ये आसमानी फौज के करीब आने की एक निशानी होगी। फिर योएल 2 बाब की 31 आयत कहती है कि इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोजे अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। और यहाँ हम आसमानों में वही 2 निशानियां देखते हैं जो सलीब के दिन रूनुमा हुई थीं। इसकी दूसरी आमद से पहले ये दोबारा होगा। इसके दोहराने की वजह यह है कि 70वां हफ्ता दोबारा चलाया जाएगा। इस बार निशानियां उलट तरतीब में होनी चाहिए। सबसे पहले चांद खून में बदल जाएगा, जो इसराइल की तौबा की निशानदही करेगा जब वो यस्सु के खून पर ईमान ले आएंगे। फिर सूरज तारीक हो जाएगा, जिससे ये जाहिर होता है कि खुदावंद जमीन का फैसला करने वाला है। आप सब मेरी बात को गौर से सुने। दोनों सूरतों में चांद का खून में बदल जाना खुदा के लोगों के मखलसी की नुमाइंदगी करता है, और सूरज का तारीक होना फैसले की नुमाइंदगी करता है। योएल 3 बाब 15 और 16 आयत कहती है कि सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद सयून से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा, और आसमान और जमीन कांपेंगे। लेकिन खुदावंद अपने लोगों की पनाहगाह और बनी इसराइल का कला है। आप देखते हैं वो इसराइल को बचाने आ रहा है, क्योंकि इस वक्त तक इसराइल इसे बचाने के लिए पुकार रहा होगा। यस्सु ने इस हिस्से को 31 आयत में खत्म किया, जो बयान करता है कि वो आगे क्या करेगा। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो इसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। ये भी बाइबल के नबूवतों के अजीम मौजूआत में से एक है। इसराइल के मुसीबत के दिनों से पहले इब्तदाई जुज़वी दोबारा जमा होने के साथ साथ जब मसीह वापस आएगा तो इसराइल ईमान के साथ एक बार फिर मुकम्मल तौर पर और आखिरी बार दोबारा जमा होगा। ये पुराने अहदनामे की मुतअद्दिद नबूवतों का मौजू है, जो बिल्कुल वही जुबान इस्तेमाल करती हैं जो यस्सु ने मत्ती 24 की 31 आयत में की थी। यसाया 11 की 11 से 12 आयत कहती है, और उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाएगा कि अपने लोगों का बकिया जो बच रहा हो असूर और मिस्र और फतरूस और कूश और एलाम और सनआर और हमात और समंदर के अतराफ से वापस लाए। और हम इसे जकरिया 10 की 8 से 10 आयत में भी देखते हैं। लिहाजा पुराने अहदनामे में बिल्कुल इसी जबान का इस्तेमाल करते हुए इसकी नबूवत की गई थी कि आप लोग मेरी बात गौर से सुने। जब मसीह वापस आएगा तो वो अपनी चुनी हुई कौम इसराइल को बुलाने के लिए एक नरसिंगा फूंकेगा, ताकि कौम बनी इसराइल को वापस जमीन पर इकट्ठा करे। Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.